कि जिंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेज एंड प्रेयर बाय किरण। और अजीज़ों, अगर आपको नींद आने में प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, आपको रातों को नींद सही तौर पर नहीं आती है, तो आज की ये वीडियो, आज का ये ज़बूर आप ही के लिए है। ज़रूर वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आखिर में मैं आपको एक ऐसा तरीका, एक ऐसी आयत बताऊंगी जिसको आप पढ़ेंगे तो आप पुरसुकून हो जाएंगे। खुदावंद की ममूरी, उसकी हुजूरी में आप सुकून से सो पाएंगे और कोई परेशानी आपके अंदर नहीं रहेगी। आपने ज़रूर इस ज़बूर को, इस वीडियो को वॉच करना है आखिर तक। और मेरा ईमान है कि जब आप इस चीज़ को जान लेंगे, उस राज को जो मुकद्दस दाऊद ने ज़बूर नंबर 4 में बताया है, वो राज अगर आप भी जान लेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आप पुरसुकून नींद ना सो पाएँ, बल्कि आप भी पुरसुकून नींद हासिल करेंगे और रातों को आपको जागना नहीं पड़ेगा। तो अजीज़ों, हमने ये जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, उस सिलसिले में आज हम ज़बूर नंबर 4 की तशरीह को जानेंगे। इससे पहले कि हम ज़बूर नंबर 4 पढ़ें, थोड़ा इसके बारे में मैं बता दूं कि ज़बूर नंबर 3 से ही रिलेटेड है ये ज़बूर नंबर 4 भी। जब मुकद्दस दाऊद अपने बेटे अबीसलूम की बगावत की वजह से भागे, तो उसी से रिलेटेड ये भी ज़बूर है। सेम उसी तरह से मुकद्दस दाऊद ने दुआ की और खुदावंद के हुजूर में इल्तिजा की। ये भी मदद के लिए दुआ का ही ज़बूर है। अगर ज़बूर नंबर 3 की हेडिंग पढ़े तो वो मदद के लिए खुदावंद के हुजूर सुबह का ज़बूर है, और ये मदद के लिए खुदावंद के हुजूर शाम का ज़बूर है। ये दोनों ज़बूर जो हैं वो मुकद्दस दाऊद ने अपनी मुहाफ़ज़त, निगहबानी और मदद के लिए खुदावंद के हुजूर में जो है वो लिखे। अगर आप इसके ऊपर टाइटल को देखें तो यहाँ लिखा है मीर मुगन्नी के लिए तारदार साज़ों के साथ दाऊद का मज़मूर। तो अजीज़ों, आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि मीर मुगन्नी किसी का नाम नहीं है, बल्कि मीर मुगन्नी एक टाइटल है। आप कह सकते हैं कि चीफ म्यूजिशियन या बैंड मास्टर जिस तरह से होते हैं, कि ये एक सीट थी जो हेड ऑफ द क्वायर भी आप कह सकते हैं, कि जो सबको लीड करते थे, बताते थे कि किस ज़बूर, किस गीत के साथ कौन सा जो है वो म्यूज़िक बजेगा। म्यूज़िक डायरेक्टर भी आप कह सकते हैं। तो मीर मुगन्नी म्यूज़िक डायरेक्टर होते थे, जो कि हैकल में क्योंकि बहुत ज़्यादा साज़ थे और गाने वाले थे, तो उनको बताते थे कि किस तरह से किस ज़बूर के साथ, किस गीत के साथ कौन से साज़ बजाए जाएंगे। और कुछ हेड क्वायर मेंबर्स थे, जिस तरह से बड़े गाने वाले होते हैं, वो आसिफ और एतान वो थे, जिनके नाम भी यहाँ पर ज़बूर की किताब में हमें मुख्तलिफ जगहों पर मिल जाते हैं। तो ये ज़बूर जो है मीर मुगन्नी के लिए तारदार साज़ों के साथ, यानी कि वो साज़ जो कि तारदार थे, इस ज़बूर के साथ वो वाले साज़ बजाए जाते थे। तो आए हम इस ज़बूर की पहले तिलावत करें और फिर इसको आयत ब आयत जानेंगे। खुदावंद के कलाम में से ज़बूर नंबर 4 की तिलावत। जब मैं पुकारूंगा तू मुझे जवाब देगा, जवाब दे ऐ मेरी सदाकत के खुदा। तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी, मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ सुन ले। ऐ बनी आदम, कब तक मेरी इज्जत के बदले रुसवाई होगी? तुम कब तक बतालत से मोहब्बत रखोगे और झूठ के दर पे रहोगे? जान रखोगे खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। थरथराओ और गुनाह ना करो, अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। सदाकत की कुर्बानियां गुजरानो और खुदावंद पर तवक्कल करो। बहुत से कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। आए खुदावंद, तू अपने चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमा। तूने मेरे दिल को उससे ज़्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मैं की फरावानी से होती थी। मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि आए खुदावंद फक्त तू ही मुझे मुतमईन रखता है। पाक कलाम की पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। अजीज़ों, ज़बूरों का सिलसिला जब हमने शुरू किया है, तो ना सिर्फ ज़बूर का जो है वो तर्जमा हम बयान करते हैं, बल्कि अपने इस चैनल पर रोज़ाना ज़बूर की तिलावत की वीडियोस भी हम ऐड करते हैं। तो ज़रूर आप ज़बूर की तिलावत की उन वीडियोस को भी वॉच किया करें, सुना करें, उनसे बरकत पाएँ और दूसरों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि वो भी खुदा के कलाम की वजह से बरकत पाएँ, क्योंकि ज़बूरों में बहुत ही ज़्यादा बरकत खुदावंद ने दी है।
اور جب ان کو ہم سنتے ہیں، ان کے اندر دعائیں بھی ہیں، ان کے اندر شکر گزاریاں بھی ہیں، ان کے اندر پرستش ہے، ان کے اندر ہر ایک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے جو کہ ہماری زندگی کو تازگی اور فراوانی بخشتا ہے۔ تو آئیں ہم اس کو اب آیت با آیت دیکھیں کہ اس کے کیا معنی ہیں ہمارے لیے، اس میں کیا نصیحت ہے، کیا کلام ہے، کیا داؤد نبی ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ پہلی آیت ہے، جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کی خدا، تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر۔ یہاں پر پہلا لفظ ہے، جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے۔ یہ الفاظ ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ مقدس داؤد جو تھے وہ اس وقت کس ڈپریشن میں تھے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ میں دعا کروں اور فوراً سے مجھے جواب مل جائے۔ ایسا ہم اسی وقت چاہ رہے ہوتے ہیں جب ہم کافی ٹینشن میں ہوں، کافی زیادہ مشکل وقت ہمارا چل رہا ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا سے دعا کریں اور فوراً ہی خدا جو ہے وہ ہمیں جواب دے دے۔ تو مقدس داؤد بھی ایسی ہی سچویشن میں تھے، کیونکہ ایک باپ ہوتے ہوئے یہ بہت دل پہ لگنے والی بات ہے، ڈپریشنیبل بات ہے کہ آپ کا اپنا ہی بیٹا آپ کے خلاف ہو جائے اور بغاوت کر دے اور آپ کو مارنے کے در پر آ جائے۔ تو ایک باپ ہوتے ہوئے اس کی ذہنی اور دلی کیفیت کیا ہوگی، اور لیکن وہ صرف خدا سے التجا کر رہا ہے اور پھر کہتا ہے، اے میری صداقت کے خدا۔ دیکھیں یہ الفاظ بھی بہت ہی ایمان سے بھرپور ہے۔ صداقت یعنی انصاف کرنے والا۔ داؤد جانتا ہے کہ خدا جو ہے وہ انصاف کا خدا ہے، اور خدا ہر ایک حقیقت کو جاننے والا خدا ہے۔ خدا بے انصافی نہیں کرے گا بلکہ انصاف کرے گا اور ضرور اس کو جواب دے گا۔ خداوند کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا اس کے ساتھ کہ اس کے لیے برا ہو جائے، بلکہ خداوند انصاف سے پیش آئے گا۔ تو یہاں پر وہ خداوند کو، خدا کو صداقت کے نام سے جو ہے وہ بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، کیونکہ وہ انصاف چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف ہو۔ تنگی میں تو مجھے کشادگی بخشے گا۔ جب وہ ایسی حالت میں ہے، تنگ دستی کی حالت میں ہے، بری حالت میں ہے، پھنسا ہوا ہے، ایک مشکل اس پر آ پہنچی ہے، اس میں اس کو بہت زیادہ وہ پھنس چکا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ عزیزو، ہم بھی مشکلات میں خداوند سے دعا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فوراً ہی وہ ہماری دعا کو سن لے، اور لیکن خدا کے پاس بہت بڑے پلانز ہیں۔ ہم اس وائڈ پکچر کو، اس بڑی تصویر کو شاید نہیں دیکھ پا رہے ہوتے، لیکن خدا اس ساری چیز کو، اس ساری بڑی پکچر کو جانتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی کئی بار جو ہے وہ ہماری دعائیں لیٹ ہوتی ہیں، تو ہمیں اپنے ایمان کو پختہ رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، بینگ اے پیرنٹ، بعض اوقات ہم اپنے بچوں کی فوری بات مان لیتے ہیں، اور بعض اوقات ہم وہ روتے بھی رہیں، چلاتے بھی رہیں تو ہم ان کی بات نہیں مانتے، اور وہ اس لیے ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ والی ضد ہم نے نہیں ماننی، اس میں شاید بچے کا نقصان ہو۔ تو خدا اس بڑی پکچر کو جانتا ہے، وہ ہم جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں شاید وہ ہمارے لیے ٹھیک ہو، جس طرح سے ایک بچہ جو ہے وہ کسی بھی چیز کی ضد کر لیتا ہے، تو لیکن بینگ اے پیرنٹ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچے کے لیے نقصان دہ ہے، ہم نہیں لے کے دیتے، چاہے وہ جتنا مرضی روئے۔ تو خدا کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس نے اپنے بندے کی دعا پوری کرنی ہے، کب کرنی ہے۔ خدا اس سارے وقت کو، کیونکہ خداوند جو ہے وہ ترتیب کا خدا ہے، خدا ہر ایک وقت کو جانتا ہے، ہر ایک لمحے کو جانتا ہے، کس وقت اس نے ہمیں کیا چیز پرووائڈ کرنی ہے، وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ تو ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ صداقت کا خدا ہے، وہ انصاف کا خدا ہے، وہ ہمارے ساتھ بے انصافی نہیں کرے گا۔ دنیا بے انصافی ضرور کرتی ہے، لیکن جب خدا کا وقت آتا ہے خدا ہمارے ساتھ انصاف کرتا ہے، خدا بے انصافی کی راہ نہیں چلتا۔ اگلی آیت ہے، اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پہ رہو گے؟ اب وہ لوگوں سے مخاطب ہے، اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی کرو گے؟ اور بڑا المیہ ہے کہ ہم دوسروں کو رسوا کر کے خوش ہوتے ہیں، ہم دوسروں کو بے عزت کر کے بہت خوشی مناتے ہیں۔ کوئی ہمیں ذرا سا کچھ کہہ دے تو ہم بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں، لیکن دوسروں کو بے عزت کر کے ہم دل میں بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کو ایسے بے عزت کیا، یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، اس طرح سے میں نے اس کی تذلیل کر دی۔ ہم دوسروں کو تذلیل کر کے
دوسروں کی بےعزتی کر کے, انہیں رسوا کر کے اپنے اندر خوشی محسوس کرتے ہیں. اور ایسے ہی کچھ سچویشن جو ہے وہ داؤد نبی اپنی اس آیت میں بیان کر رہا ہے کہ بنی آدم کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی. جن لوگوں سے شاید وہ عزت کی توقع کر رہا تھا کہ وہ اسے عزت دیں گے, اب اپنے بیٹے سے ہی شاید وہ اس کے ذہن میں ہو, دل میں ہو کہ اس کے بیٹے کو اس کی عزت کرنی چاہیے, لیکن اس کا بیٹا ہی اس کی رسوائی کا سبب بنا ہوا ہے. تو آگے لکھتا ہے, تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پہ رہو گے. یعنی کب تک ایسی باتوں سے خوش ہوں گے جو کہ گناہ کی طرف لے کر جاتی ہیں, اور جھوٹ کے در پہ رہو گے, جھوٹ بول بول کے. ایسے لوگ ہمیشہ جھوٹ بول کے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. خود در حقیقت وہ برے ہوں گے, لیکن الزام وہ اسی چیز کا دوسروں پہ لگا رہے ہوں گے, اور جھوٹ سے اپنے آپ کو وہ تسلی دیتے ہیں شاید کہ ہم بہت اچھے ہیں, لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے. ان کے خود کے اندر جو ہے وہ برائی موجود ہوتی ہے, اس لیے وہ دوسروں کے ساتھ بھی برائی سے پیش آتے ہیں. سو عزیزو, اگلی آیت ہے, جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے, جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا. ہلیلویا. بے شک خدا جانتا ہے, اور خدا نے دینداروں کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے, اس کے لوگوں کو وہ پہچانتا ہے. جس طرح سے اگر ایک شاپنگ مال ہو اور بہت سارے لوگ ہوں وہاں پر, لیکن اگر کسی ماں کا بچہ روئے تو اس کو اپنے بچے کی پہچان ہوتی ہے, اس کی آواز کی پہچان ہوتی ہے. گلی میں بہت زیادہ شور ہو, یا ایک ماں اندر ہے اور باہر سے اس کے بچے کی آواز آ رہی ہے, تو وہ فوراً سے اپنے بچے کی آواز پہچان لے گی. تو خداوند نے بھی دینداروں کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے. خدا اپنے لوگوں کو جانتا ہے, پہچانتا ہے, اس نے سیپریٹ کیے ہوئے ہیں اپنے لوگ, اور ان کو اس کو پتا ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں. وہ ان کے دل کے خیالات کو, ان کے ذہنوں کو, ان کی زبان کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے. اور پھر لکھا ہے, جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا. وہ اس حقیقت کو جانتا ہے کہ خداوند نے اسے الگ کیا ہے, اسے چنا ہے, اسے دوسروں سے الگ کر کے اسے مخصوص کیا. جب دیکھیں داؤد کو چنا گیا تو اس کے سر پر تیل ڈالا گیا, اس کو مخصوص کیا گیا, اس کو الگ کیا گیا. وہ اس بات کو جانتا ہے, سمجھتا ہے کہ مجھے الگ کیا گیا ہے, مجھے مخصوص کیا گیا ہے, میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں. اور اسے یہ بھی یقین ہے کہ جب وہ خداوند کو پکارے گا تو خداوند اس کی سنے گا. اور تو عزیزو, ہمیں بھی خداوند پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ جب ہم اس کو پکاریں گے تو وہ ہماری ضرور 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 بے شک ضرور سنے گا. چوتھی آیت ہے, تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو, اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو. یہ بہت ہی ایک میں کہتی ہوں کہ شاید آج کل کے دور میں امپاسبل سا کام ہو گیا ہوا ہے, اپنے اوپر نظر ثانی کرنا, کہ اپنے بارے میں سوچیں. جب آپ لیٹتے ہیں, جب آپ رات کو بیٹھے ہوتے ہیں, ہم دیکھیں جب لیٹتے ہیں تو بڑے ذہن میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں, پورے دن میں جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ ہمارے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم جب لیٹتے ہیں رات کو تو آنے والے وقت کی ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ذہن میں کیا کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر داؤد نبی جو ایک خاص چیز کرنے کے لیے ہمیں کہہ رہا ہے کہ جب ہم رات کو لیٹے ہیں سونے کے لیے تو اپنے اوپر توجہ کریں, اپنے چیزوں کو بہتر بنانے کی طرف لے کر آئیں. ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں, ہمارے اندر کیا کمی ہے, ہمارے اندر کون سی گناہ ہے. ہم دوسروں کی کمیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں, یہ اچھا نہیں ہے, یہ بولتا اچھا نہیں ہے, یہ گالی بکتا ہے, یہ فلاں کرتا ہے, یہ تو اس نے تو ایسے کر دیا. ہم دوسروں کی غلطیاں بہت پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, اپنے ریلیٹیوز کی, اپنے دوستوں کی, اپنے رشتہ داروں کی, محلے والوں کی, بہت سی برائیاں اور بہت سی چیزیں ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. لیکن ضرورت ہے عزیزو, یہاں پر داؤد نبی جو کہہ رہا ہے کہ جب آپ نے بستر پر لیٹنا ہے تو سوچنا کیا ہے, اپنے بارے میں, سیلف امپروومنٹ کے بارے میں سوچیں, اپنی بہتری کے بارے میں سوچیں, اپنے آپ کو آپ کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں. ایسی کون سی کمی ہے آپ کے اندر جس کو آپ اور زیادہ اس کمی کو نکال دیں گے تو آپ بہتر ہو جائیں گے. آپ نے خدا کے لیے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے اور بہتر بنانا ہے. دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, اس پر سے نظر ہٹا کر
हमें जब हम बिस्तर पर लेटते हैं और वो सोचने का वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारा होता है, उस वक्त कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। रात के वक्त हम जो सोच रहे होते हैं वो हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की सोच होनी चाहिए, हमारे अपने बारे में होनी चाहिए कि हम किस तरह से खुदा के साथ बेहतर हो सकते हैं, या वैसे ही दुनियावी कौन सी ऐसी कमियां हैं जो लोग हमारे साथ अच्छे नहीं है। कई दफ़ा हम कहते हैं सब हमारे साथ ही बुरा कर रहे हैं, तो सब के सब तो बुरे नहीं हो सकते ना। हमें अपनी उस कमी को देखने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या है कि सभी हमारे साथ बुरा रवैया इख्तियार कर रहे हैं। क्या हमारी ज़ुबान ऐसी है, क्या हमारा बोलचाल ऐसा है, कि हमारा रहन सहन ऐसा है, क्या हमारे तौर तरीके ऐसे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबको डिस्टर्ब करती है। और सभी आपके साथ अगर बुरा रवैया रखते हैं तो अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अजीज़ों, अपने बारे में सोचें, थरथराओ और गुनाह ना करो। हमें गुनाह करने से पहले 100 बार सोचने की ज़रूरत है। खुदावंद का डर और खौफ अपनी ज़िंदगी में रखें। खुदावंद की निगाह आप पर है, उसके कैमरे आप पर लगे हुए हैं और वो आपको देख रहा है, और उसके कैमरे से आप छुप नहीं सकते। आपकी सारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, किताबों में दर्ज हो रहा है कि आपने क्या क्या किया, क्या सोच रहे हैं, जो कुछ सोच भी रहे हैं वो भी आपका लिखा जा रहा है। तो अजीज़ों, थरथराएं और कांपे, क्योंकि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। असाने अपनी कब्र से ही जाना है, हमने किसी और की कब्र में नहीं जाना है। हमने अपना हिसाब देना है खुदा को, किसी और का हिसाब नहीं देना कि ये इस तरह से बोलता था, ये इसने ये किया, इसने वो किया, ये सही नहीं है। वहाँ पर आपको अपना बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया, आपके अंदर कौन से अच्छा काम था, आपके अंदर क्या बुरा था, फिर आपको गिनवाया जाएगा कि आपने क्या बुरा किया। इससे बेशतर कि ऊपर जाकर हमें गिनवाया जाए, बताया जाए, थरथराएं और कांपे और अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आगे 5वीं आयत में, सदाकत की कुर्बानियां गुजरानो और खुदावंद पर तवक्कल करो। सदाकत की कुर्बानी यानी रास्तबाजी की कुर्बानियाँ। तो अजीज़ों, पुराने अहदनामा में तो लोग कुर्बानियाँ गुजरानते थे अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए। छोटे गुनाह के अलग कुर्बानियाँ, बड़ों के लिए अलग कुर्बानियाँ। लेकिन आज के दौर में जब खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बान होकर कुर्बानियों को हम पर मौकूफ़ कर दिया है, हम यीशु के लहू के वसीले निजात पाते हैं, तो अब रास्तबाजी और दिल की पाकीज़गी ही हमारी असल कुर्बानी है। हमारा दिल पाक होगा, हमारी सोच पाक होगी, तो अजीज़ों हमारी ज़ुबान भी पाक होगी, क्योंकि ज़ुबान पर वही बात आती है, वही चीज़ आती है जो आपके दिल में हो, जो आपके ब्रेन में हो। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आप जो बोलते हैं वो आपके दिल और आपके जहन में से ही आता है, वो आपके अंदर होता है, इसलिए आपकी ज़ुबान पर आता है। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि नहीं नहीं जी, ज़ुबान दा भैड़ा है लेकिन ये दिल का बहुत अच्छा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो उसके दिल और उसके दिमाग में से ही सिग्नल मिलकर तो उसकी ज़ुबान पर आए हैं, वो उसके अंदर से ही निकला है। वो उसके अंदर ना होता तो उसकी ज़ुबान पर भी नहीं आता। तो जो शख्स ज़ुबान पे जो कुछ बोल रहा है, दर हकीकत वो उसके दिल में भी है। सो यहाँ पर लिखा गया है कि सदाकत की कुर्बानियाँ गुज़रानो, और हमें अपने आप को पाक और साफ़ रखने की ज़रूरत है। हम कुर्बानी के ज़रिए से अब पाक नहीं होंगे, पाक दिल रखने से हम पाक होंगे। रास्तबाजी यानी खुदा के कलाम पर अमल करने से हम पाक होंगे, गुनाह से दूर रहने से हम पाक होंगे। 6ठी आयत में लिखा है, बहुत से कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा, आए खुदावन तू अपने चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमा। यहाँ पर वो लोगों के बारे में कह रहा है कि कौन हमारे साथ भलाई दिखाएगा। कई दफ़ा लोग सोचते हैं अब हमारे साथ किसने अच्छा किया है या हमारे साथ कौन अच्छा करेगा। हम हमेशा दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा करें, लेकिन यहाँ पर वो इल्तिजा क्या कर रहा है, खुदावन तू अपना चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमा। हमें इंसानों से तवक्को रखने की ज़रूरत नहीं है। इंसान कभी भी हमारी तवक्को पे पूरे नहीं उतर सकते हैं, और कभी भी तवक्को जितना हम ज़्यादा किसी से एक्सपेक्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा फिर हम जो है क्या उसे कहें, निराश होते हैं, हम डिसअपॉइंट होते हैं। इसलिए तवक्को सिर्फ़ और सिर्फ खुदा से करें, जो कि आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। कभी भी वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। लोग आपको अकेला छोड़ जाएंगे, मुश्किल वक्त में आपके साथ नहीं रहेंगे, आपको ताने देंगे, आपको हरासा करेंगे, आपको जो है वो आपके अच्छे कामों के सबब से भी आपकी बुराई हो सकती है, लेकिन खुदावंद जो है वो ऐसा
نہیں ہے۔ تو خداوند اپنے چہرے کے نور کو ہم پر جلوہ گر فرماتا ہے۔ آگے 7ویں آیت میں لکھا ہے، تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور مے کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ! بے شک خداوند ہی ہمیں خوشی اور اطمینان بخش سکتا ہے، کیونکہ وہی خوشی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ دنیا کی چیزیں، غلہ یعنی اناج، روٹی، رزق، جو لوگ ان کی دوڑ میں رہتے ہیں ان کا دکھ بڑھتا ہے، ان کا دکھ کبھی کم نہیں ہوتا۔ وہ انہی چیزوں کی فکروں میں لگے رہتے ہیں، ٹینشن میں جاتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ ان کو یہ فکر ہوتی ہے ہم کل کیسے کھائیں گے، ہم اتنی نوکری کر لیں، ہم یہ کر لیں، ہم بڑا بزنس کر لیں، اور بڑا ہو جائے گا اس سے بڑا کیسے کریں گے۔ وہ انہی چیزوں کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ چھوٹی فریج ہے، بڑی فریج کیسے لے آئیں، اب موٹر سائیکل ہے تو کار کیسے لیں گے، بڑے سے بڑا، اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر دنیاوی چیزوں کی طرف جو ہے وہ ان کا رجحان رہے گا، لیکن وہ اسی میں اپنی خوشی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ داؤد کو دیکھیں کہ وہ کہتا ہے تو میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشتا ہے جو ان کو غلے اور مے کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ خداوند کے پاس آئیں تو وہ آپ کو ایسی خوشی، ایسا اطمینان بخشتا ہے جو آپ کو دنیاوی کسی چیز سے حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ دنیاوی طور پر دیکھیں تو انسان کی خواہش کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے پاس ایک چیز آ جائے گی تو وہ اس سے بہتر اور زیادہ تلاش کرے گا۔ جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ کار لینے کی کوشش کرے گا، کار والا جیپ لینے کی کوشش کرے گا، جیپ والا جہاز لینے کی کوشش کرے گا، پھر ہیلی کاپٹر لینے کی کوشش کرے گا، اور پھر کروز لینے کی کوشش کرے گا۔ یعنی خواہشیں بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن خداوند کی طرف سے جو خوشی ملتی ہے وہ تسلی کے ساتھ ملتی ہے، اور وہ ایسی خوشی ہے جو ان دنیاوی چیزوں سے ہمیں کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ سو خداوند کے حضور مانگے، وہ آپ کو ایسی خوشی عطا کرے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ 8ویں آیت میں ہے، میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ! عزیزو، یہ وہ راز ہے جس کے بارے میں نے شروعات میں بات کی تھی کہ میں آپ کو وہ راز بتاؤں گی کہ کس طرح سے اگر آپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، آپ اپنی زندگی میں مطمئن نہیں ہیں، آپ اپنی زندگی میں ڈپریشن کا شکار ہیں، سوچوں میں گم ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ سکون کی نیند سو سکتے ہیں۔ لکھا ہے، میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا۔ وہ ڈپریشن میں نہیں رہے گا۔ یہاں پر دیکھیں داؤد، اس کا بیٹا اس کے خلاف ہے اور بھاگا ہوا ہے، وہ بادشاہ تھا اور ایسی سچویشن اس کی زندگی میں آ گئی ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسے بھاگنا پڑ رہا ہے، لوگ اس کے بہت زیادہ خلاف ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کے خلاف ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں لیٹ جاؤں گا اور سو جاؤں گا۔ آگے وہ بہت خوبصورت راز افشاں کرتا ہے، بتاتا ہے، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ! خداوند تیری شکر گزاری ہو کہ تو اپنے لوگوں کو مطمئن رکھتا ہے، لیکن مطمئن وہ ان کو ہی رکھتا ہے۔ عزیزو، راز یہ ہے، آپ خدا کے پاس آئیں، آپ اپنا آپ خدا کو دے دیں، آپ خدا پر ایمان رکھیں، آپ خدا پر بھروسہ رکھیں، آپ خدا پر یقین رکھیں، کسی انسان پر نہیں، کسی معبود پر نہیں، دنیاوی چیزوں پر نہیں، بلکہ خدا پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ وہ آپ کو اطمینان دے گا، تسلی دے گا، وہ آپ کو ڈپریشن سے باہر کر دے گا۔ آپ اگر ڈپریشن میں ہیں، آپ اگر ایسی سچویشن میں ہیں جہاں پر آپ پھنسے ہوئے ہیں اور آپ ایسی مشکل میں ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ آپ کے خلاف ہیں، آپ کے گھریلو حالات ایسے چل رہے ہیں کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، آپ کے گھر والے آپ کے خلاف ہو گئے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے آپ کا شوہر آپ کے خلاف ہے، آپ کو لگ رہا ہے آپ کی بیوی آپ کے خلاف ہے، آپ کو لگ رہا ہے کوئی اور چیزیں جو ہے وہ آپ کی زندگی میں خلل انداز ہو رہی ہیں، کوئی رشتہ دار آپ کے خلاف ہیں، تو عزیزو، ایسی سچویشن میں آپ کو داؤد کی طرح مطمئن رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا توکل صرف اور صرف خداوند پر ہے۔ آپ کے اندر بھی ایسا ایمان پیدا، اپنے آپ کے اندر ایسا ایمان پیدا کرنے کی کے لیے خداوند کی حضور دعا کریں، کیونکہ خداوند کا پاک روح ہی یہ اطمینان آپ کے اندر دے سکتا ہے۔ اور یہ وہ راز ہے، جب آپ خداوند سے اطمینان مانگیں گے تو وہ ایسا اطمینان بخشے گا کہ جو آپ کو کسی غلہ اور مے سے حاصل نہیں ہوگا۔ 7ویں آیت میں یہی لکھا ہے، تو میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشتا ہے جو یہ دنیاوی کوئی چیز ہمیں عطا نہیں کر سکتی ہے۔ خداوند کا شکر ہو، اس کی تعریف ہو کہ جب وہ عطا کرتا ہے
تو وہ مطمئن چیزیں عطا کرتا ہے، وہ کامل چیزیں عطا کرتا ہے۔ خداوند سے مانگیں، خداوند پر توکل رکھیں۔ جس طور پر داؤد کا توکل خداوند پر ہے، اس نے اپنا آپ خدا کو دیا ہوا ہے، وہ مشکل میں بھی، ہر پریشانی میں بھی خداوند پر ایمان کے وسیلے سے وہ مطمئن ہے، اور وہ ڈر نہیں رہا، وہ سو رہا ہے اور وہ مطمئن ہے، وہ لیٹ چکا ہے، وہ جانتا ہے کہ خداوند اس کی محافظت نگہبانی کرے گا۔ یہ وہ راز ہے عزیزو، جب آپ بھی خدا کے حضور خدا کو اپنا آپ سارا کچھ دے دیتے ہیں، اپنی پریشانیاں خدا کے ہینڈ اوور کر دیں اور لیٹ جائیں، مطمئن ہو کر سو جائیں، کیونکہ خداوند صداقت کا خدا ہے، وہ راست بازی کا خدا ہے، وہ سچا خدا ہے، وہ آپ کی سنے گا اور آپ کو جلد جواب دے گا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند اس زبور کے وسیلے سے آپ کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہو، آپ کو سلامتی بخشے، اور آئیں ہم سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، دعا مانگیں جن کے لیے خاص طور پر جو ڈپریشن کا شکار ہیں، رات کو سو نہیں پاتے اور نیند نہیں آتی، ہم ان کے لیے خاص طور پر دعا مانگیں گے۔ اس زبور کے وسیلہ ان کے لیے تسلی ہے کہ اگر آپ خدا سے مانگیں گے تو خداوند آپ کو مطمئن رکھے گا، خداوند آپ کو مطمئن کر دے گا، وہ ایسی خوشی بخشے گا جو آپ کو کسی غلہ سے آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ آئیں عزیزو، اپنی برکت کو رسیو کریں، اپنے ہاتھوں کو خداوند کی طرف بلند کریں۔ خداوند آپ کو دیکھ رہا ہے، خداوند دور اور نزدیک کا خدا ہے۔ بے شک آپ کہیں پر بھی یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن خداوند کی حضوری آپ کے پاس ہے۔ اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے ہاتھوں کو خداوند کی طرف اٹھا لیں اور فریاد کریں، اے خداوند میں اپنا آپ تیرے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، میں اپنی مشکلات تیرے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، میں اپنی پریشانیاں تیرے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، کیونکہ تو صداقت کا خدا ہے، تو انصاف کا خدا ہے، تو چیزوں کو جانچنے والا خدا ہے۔ اپنے چہرے کو ہم پر جلوہ گر فرما، دعا مانگی۔ قدوس مہربان یہوہ پاک خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں، تیرے پیار، تیرے رحم، تیرے فضل کے لیے، تیری انگن نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کے لیے۔ خداوند اس اچھے زبور کے لیے، اس بابرکت زبور کے لیے جو ہماری زندگیوں کے لیے مقدس داؤد نے لکھا، اور خداوند یہ زبور ہمیں بھی مطمئن کرتا ہے۔ پاک خداوند دعا مانگتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو ڈپریشن کا شکار ہیں، جو کہ خداوند ایسی چیزوں میں پھنس چکے ہیں، نیند نہیں آتی، خداوند ان کی زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، اپنے یسوع کے قادر نام سے دور کر، اپنے لوگوں کو اپنے پاک پروں تلے چھپا لے، اپنے چہرے کو ان پر جلوہ گر فرما۔ آج سے خداوند یہ مطمئن ہو کر سوئیں، آج سے یہوہ پاک خداوند ان کا ڈپریشن تیرے یسوع نام سے جاتا رہے، ان کی پریشانیاں تیرے یسوع نام سے جاتی رہیں، اور خداوند تیرا پاک روح ان کو چھوئے، تیرا پاک روح ان کو میٹھی نیند عطا کرے، تیرا پاک روح ان کے ساتھ ہو، اور ان کی ہر ایک پریشانی ڈپریشن کو خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے ریلیز کرے، یسوع کے نام سے ریلیز کرے۔ یہ ان کا ڈپریشن جاتا رہے، ان کی پریشانیاں جاتی رہیں، یہ رات بھر میٹھی نیند سوئے، خواب و خیالوں میں تو ان کے ساتھ ہم کلام ہونا، بولنا اور باتیں کرنا، میٹھی نیند عطا کر ان سب کے ساتھ ہو، مسیح یسوع کے وسیلے سے، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے، آمین آمین۔ سو ویورز، خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر آپ نے اس زبور کے وسیلے سے برکت پائی ہے تو ضرور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس زبور کے وسیلے برکت پائیں، رہائی پائیں، اور خداوند ان کی زندگی میں بھی کام کرے۔ خداوند کے کلام کو اور زیادہ پھیلانے میں ہمارے لیے ساتھ جو ہے وہ آپ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، تاکہ ہمیں اور حوصلہ افزائی مل سکے، ہم اور اچھا کام کر سکیں، آپ کے لیے اور اچھی ویڈیوز لے کر آ سکیں، خدا کے کلام کی اور اچھی بشارت کر سکیں۔ تو ضرور اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی برکت کو حاصل کر سکیں۔ تو بہت جلد اگلے زبور کے ساتھ، زبور نمبر 5 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خداوند کی حفظ و ایمان میں رہیں، اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط رکھیں، دعا میں بڑھیں، اور اپنا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دے دیں، مطمئن ہوں، سو جائیں، کیونکہ خداوند آپ کی محافظت کرے گا۔ آمین، ہاللیلویہ۔